बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्च की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आज के मौजू के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए प्लीज़। जी, मैं जब हम इंट्रो देते हैं तो बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिसमें हमारे जहन में होता है कि कायद-ए-आज़म के हवाले से ये बात करनी है या इस बात को हाईलाइट करना है, लेकिन कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जब कायद-ए-आज़म का नाम आता है तो वो खुद ही जहन में आ जाते हैं। वैसे जैसे हमने कल एक मौजू चुना और उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि कायद-ए-आज़म और जमहूरियत, बिल्कुल ऐसे तो ये अब दो लाज़िम व मलज़ूम यानी आप समझ लीजिए टर्म्स हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह आज भी कायद-ए-आज़म की नज़र में कायद-ए-आज़म की स्पीचेस, राइटिंग्स, लेटर्स, उनकी रोशनी में इस्लाम बिल्कुल। और एक तो ख़ुद ये मौजू कायद-ए-आज़म के हवाले से फ़ौरन जहन में आता है, और इसी तरह जो कल का मौजू था जमहूरियत और इस्लाम, आम तौर पर मैंने देखा शायद 90% मौके पर, शायद इससे भी ज़्यादा, कायद-ए-आज़म ने जब भी इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो साथ जमहूरियत का और जमहूरी अक़दार और इंसानी अक़दार के अल्फाज भी इस्तेमाल किए, और उनके नज़दीक इस्लाम, सबके हुकूक, सबकी बराबरी, ये एक ही चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। आज के हमारे इस मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ होंगे। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपने मौजू पे आज इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी आब्दी साहब। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच साहब। आप हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं जी, खुश और कुछ तहकीकाती इदारों से, रिसर्च के इदारों से भी आप मुंसलिक हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो माहिर तालीम हैं, मिसेज़ प्रोफेसर कौसर नूर अफशीन साहिबा। आप बड़े मारूफ कॉलेज की प्रिंसिपल भी नहीं, और इस तरह यूथ से आपका जी डायरेक्ट रब्ता रहा। और हमारे साथ प्रोफेसर काशिफ कम्बो साहब भी मौजूद हैं। आप भी तहकीकाती इदारों से वाबस्ता हैं, बल्कि आजकल एक इदारे को हेड करते हैं, और आप भी हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच साहब, अभी मौजू तो है कि कायद-ए-आज़म के बयानात की रोशनी में इस्लाम का तसव्वुर। तो कायद-ए-आज़म ने तो जिद्दोजहद मुसलमानों के लिए शुरू की। इस्लाम, मुसलमान, मुस्लिम, इस्लामी रियासत, मुस्लिम रियासत, इस्लामी शरीयत, टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट, ये वो अल्फाज हैं जो कायद-ए-आज़म की तकारीर में बुनियादी हैसियत रखते हैं। अगर कायद-ए-आज़म की तकारीर देखें तो इन्हीं जो मैंने ये 4-5 कॉन्सेप्ट्स अभी या अल्फाज या इस्तिलाहात इस्तेमाल की, इसके गिर्द घूमती हैं सारी तकारीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने और सच टीवी ने हमें ये मौका फ़राहम किया कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो अय्याम हैं, इनमें हम आपकी शख्सियत और बिलखुसूस इस्लाम के हवाले से जो आपके फरमूदात हैं, आपके बयानात हैं, और आपका एक विजन है कि जो आप रियासत कायम करने जा रहे थे, वो कौन से वादे हैं, वो कौन से ख्वाब हैं जो उस वक्त जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको वो दिखा रहे थे।
تو پہلے تھوڑا سا میں ناظرین کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم کی انڈیا کی سچویشن دیکھنا بہت ضروری ہے, ہندوستان کی سچویشن دیکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس شناخت پر زور دیا, جس آئیڈینٹی پر فوکس کیا, وہ مسلم آئیڈینٹی ہے. یعنی آپ نے پنجابی, سندھی, حالانکہ سندھی بھی مسلمان تھے, پنجابی بھی مسلمان تھے, بلوچ تو تقریباً موسٹ اکثریت مسلمان تھے, کے پی کے اور اس وقت کا جو سرحد ہے اس میں بھی مسلمز تھے, بنگال بھی اسی طرح تھے. آپ نے کسی لینگویج کی بیس پہ, کسی ٹرائب کی بیس پہ موومنٹ نہیں چلائی, اور نہ ہی آپ نے جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اکنامکلی کوئی کمیونٹی جو ہے وہ اگر اس طرح سے ہو جائے کہ بالکل نیچے چلی جائے معاشرے میں, تو اس کے لیے کوئی موومنٹ چلائی جاتی ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس شناخت کے لیے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا سب سے پہلے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اسلام تھی. اور یہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی ایموشنل فیصلہ تھا, کوئی ایک دن میں کر لیا تھا, وہ قائد اعظم کی پرسنالٹی سے آگاہ نہیں ہے. قائد اعظم اگر دیکھیں 1916 تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو قائد اعظم تو ہندو مسلم اتحاد اور یونٹی اور وہ جو کانگریس کے نعرے تھے 1885 سے لے کے 1929 تک نہرو رپورٹ تک, تو آپ نے بہت کوشش کی. 16 تک تو بالکل اوپن ہے نا کہ آپ اس کا ایک حصے کے طور پر ہے. تو یہ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ قائد اعظم نے پورا آبزرو کیا. بلکہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ڈاکٹر شجاع عباس مرحوم ہو گئے, مقبوضہ کشمیر کے تھے, وہ کہتے تھے کہ جس طرح سے قائد اعظم نے ہندوستان کے معاشرے کو سمجھا, اور بالخصوص جو برہمنیت ہے اس کے الفاظ اور اس کے ذہن میں موجود فرق کو سمجھا, بالکل صحیح بات ہے, اس طرح سے کوئی اور نہیں سمجھ سکا. اور اسی میں ایک خطرہ جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کا تھا, جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, اور پھر اسلام کو ایک کے لیے اسٹرگل کے طور پہ ایک نیشن کی قوم کی آپ نے ایک بڑی اہم اور خوبصورت بات کی. مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ جب غالباً 2002 میں یا اسی کے آس پاس پرویز مشرف گئے تھے انڈیا مذاکرات کرنے, تو ہمارے ملک کے ایک بڑے معروف صحافی ہیں نذیر ناجی, انہوں نے کالم لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہندو ذہنیت کو, برہمن کی ذہنیت کو جتنا قائد اعظم سمجھتے تھے بر صغیر پاک و ہند میں پوری تاریخ میں کسی نہیں سمجھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اب قائد اعظم تو موجود نہیں ہے, لیکن اس وقت جو اب وہ بھی مرحوم ہو گئے ڈاکٹر زوار زیدی, تو نذیر ناجی نے لکھا تھا کہ وہ قائد اعظم کے قریب رہے, قائد اعظم پیپرز کے انچارج ہیں, تو ان سے مل کے جائیں, وہ آپ کو بتائیں کہ قائد اعظم ہندو ذہنیت کو کیسے سمجھتے تھے. اور یہ واقعی اہم بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پروفیسر کوثر نور افشین صاحبہ, قائد اعظم کے بیانات کی روشنی میں اسلام کا تصور, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی تو ہر تقریر کا تقریباً ہر تقریر کا موضوع یہی ہوتا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر ہم اکٹھے ہیں, اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں اور بابا قوم ہیں, ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اللہ کریم کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا, جی بالکل, اور پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا, اور اس کے بعد پھر جو انعام ہمیں ایک اور ملا وہ پاکستان کی صورت میں, اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کیا. تو قائد اعظم کے حوالے سے میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی. جی پروفیسر صاحب, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, جی آپ کی بات انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اسی طرح جاری رکھیں گے. بالکل, اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے, اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सचवर की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। अगर आप भी आज के मौजू पे हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। जी आब्दी साहब, मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिसेज़ नूर अफशीन साहिबा, कौसर नूर अफशीन साहिबा बात कर रही थी कायदे आज़म की इस्लामी थॉट्स के हवाले से। जी, मैं वक्फे से पहले यही कह रही थी कि कायदे आज़म के अगर हम बयानात की रोशनी में ये देखें कि वो किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे, तो अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हम उनकी तकारीर को जब देखते हैं तो जा बजा ऐसे बयानात और ऐसी उनके इरशादात मिलते हैं कि वाकई हम बड़े हैरान हो जाते हैं उनके विज़न को सुन के और देख के कि असल में वो क्या चाहते थे। कि जो तारीख़ हमें बताती है कि कायदे आज़म मुआशी, माशरती और अदल और मुसावात सब के लिए चाहते थे, और उसके लिए तरीक़ाकार क्या इख्तियार करना चाहते थे कि जो पाकिस्तान या वो जो सरज़मीन हम हासिल करना चाह रहे हैं उसकी बुनियाद, उसकी असास इस्लाम पर हो। बिल्कुल। और इस्लाम के लिए उन्होंने 1948 की जनवरी की बात है कि एक तकरीब के दौरान तकरीर फरमाते हुए कहा, मैं उन्हीं के अल्फाज में बताना चाहूँगी आपको, कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि इस्लाम के उसूलों की बुनियाद एहतराम इंसानियत, आज़ादी और मुआशरती इंसाफ पर है। चंद इबादत या रसूमात का मजमुआ नहीं, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब जब उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में ये बात बता दी कि इस्लाम पर हमने बुनियाद रखी है इसकी, हमें कोई ज़मीन का टुकड़ा इसलिए नहीं चाहिए कि हम अलग से रहना चाहते हैं और उसमें हम कोई अपनी तरीके से रहन सहन रखना चाहते हैं, नहीं, बल्कि हम इस्लाम के तरीके के ऐन मुताबिक बहुत आज़ादी के साथ जहाँ पे हम अमल कर सकें, जहाँ कोई किसी किस्म की रुकावट ना हो, वो ऐसी सरज़मीन चाहते थे, ऐसा ख़िता चाहते थे कि जो तमाम मुसलमान जो हैं वो अपनी इबादत ख़ास तौर पर बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, लेकिन साथ ही वो चाहते थे कि सारे जो अक़लियती लोग भी यहाँ मौजूद हों वो भी उसी तरह मुसावात उनके लिए भी हो, इस्लाम के तमाम जो नुकात हम अपने लिए बेहतर समझते हैं उनके लिए भी। वाह, बहुत बहुत खूब। प्रोफेसर काशिफ कंबो साहब, अभी जो मिसेस प्रोफेसर कौसर नूर अफशीन साहब ने बात की, मुझे कायदे आज़म की वो बड़ी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है जो पाकिस्तान आने से पहले की, और सहाफ़ियों ने उनसे काफ़ी जिसको कहते हैं कि सख्त अंदाज में क्वेश्चन किए और कायदे आज़म ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिए। तो किसी एक सहाफ़ी ने पूछा कि ये पाकिस्तान जो है ये मजहबी रियासत होगी या गैर मजहबी रियासत होगी, तो कायदे आज़म ने उससे पूछा, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया, आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जी मजहबी से हमारी मुराद ये है कि अक़लियतों को कोई आज़ादी नहीं होगी और मुसलमान जो है वो छाए हुए होंगे। तो कायदे आज़म ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि आपने इस्लाम का मुताला नहीं किया, आप इस्लाम का मुताला करें, एक इस्लामी मुमलिकत ऐसी होगी जिसमें सबको अपने अपने हुकूक बिल्कुल बराबरी पर मिलेंगे। फरमाइएगा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू सच टीवी कि जिन्होंने कितनी अच्छी जो है वो सीरीज़ का इनेकाद किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आपके तशरीफ़ लाने का भी शुक्रिया। सर, जब हम इकबाल को और इकबाल की आइडियालॉजी को जब हम स्टडी करते हैं या उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहें तो हमें रिलेटिवली अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो इनके साथ अलाइड थे, इनके जो अलाइंस में थे, उनको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो थॉट्स हैं वो वहीं से ये खुद कायदे आज़म ने भी कहा कि मेरे और इकबाल के थॉट्स जो हैं आखिरकार एक नतीजे पर पहुँचे और बड़ी ऑब्जर्वेशन और बहुत थॉट प्रोसेस के बाद मैं उसी नतीजे पर पहुँचा। एग्जैक्टली सर, इसमें 1930 और 32 के दौरान जो 2 ख़त लिखे गए अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तरफ से, ये बड़े अहमियत के हामिल हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो बड़ी वाज़ेह कर दी। जो कायदे आज़म को ख़त लिखे गए अल्लामा इकबाल की तरफ से, उन्होंने कहा कि 3 असूल बुनियादी तौर पर उन्होंने दिए, इक्वालिटी, फेयर प्ले और जस्टिस, ये 3 चीज़ें होंगी। जी, कायदे आज़म ये अल्फाज ये तीनों बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, और ये अल्फाज वहीं से उन्हीं खतूत से ड्राइव किए जाते हैं नॉर्मली। और जब हम जिस तरह आपने जिक्र किया कि डेमोक्रेसी और इक्वालिटी सब के लिए होगी, जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी से डिफरेंट था, जिसको वो कहते हैं कि जिस तरह कुरान पाक में जिक्र है वा तासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू, उसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर भी उसको नॉर्मली कोट किया जाता है
کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ بنے گا جو آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ اور اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح بھی کہنے لگے کہ جو اسلام کا جو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ ہے وہ تھیوکریسی نہیں ہوگا، وہ بنیادی طور پر ملائیت نہیں ہوگا، وہ اسلام کا وہ کنسیپٹ ہوگا جو 1300 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہاں پہ اسے امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ تو جو ویسٹرن ڈیموکریسی یہ بیسیکلی کمرشلائزڈ ہے، جی جی، اور اس میں بیسیکلی کہا بھی قائد اعظم نے اپنی تقاریر میں کہا کہ جو ویسٹ میں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور وہاں پر جو سسٹم ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا سسٹم ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہ تو بڑی مشہور ان کی جو 1 جولائی کو تقریر انہوں نے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کی تھی، اس میں کہا کہ ہر طرف ایکسپلائٹیشن ہے، لوگوں کو روٹی میں اثر نہیں، اور ویسٹرن جو سسٹم ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں جو ماڈل کے طور پہ دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو یہ وہ سسٹم ہے جس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی جی، اور اسی تقریر جس کا آپ نے ریفر کیا، انہوں نے ایون کہ جو اکنامک سسٹم تھا، بیسیکلی سر جو ڈیموکریسی کی ایکسپلائٹیشن ہے وہ اکنامک سسٹم سے پروفیسر ڈال امریکن ییل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ کہنے لگے کہ امریکن اکانومی اینڈ امریکن ڈیموکریسی ول پراسپرس ایز لانگ ایز دیر آر وارز اراؤنڈ دا گلوب اینڈ وی ول سیل آور آئیڈیاز our sort of democracy اور اسی ڈیموکریسی کو پھر امپلیمنٹیشن جی، بہت بہت ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے ایک پریس کانفرنس کا حوالہ دیا جس میں قائد اعظم نے صحافی کو کہا کہ لگتا ہے آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ قائد اعظم خود 1910 میں پہلی مرتبہ جب لیجسلیٹو کونسل انگریزوں نے بر صغیر پاک و ہند کو دی تو اس میں لیجسلیٹر یعنی ممبر منتخب ہوئے اسمبلی کے، اور پھر جو بل انہوں نے پہلے ہی پیش کیا وہ وقف کا بل تھا، تو قائد اعظم نے اس وقت سے اسلام کا کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بغیر تو بل پیش نہیں کر سکتے تھے۔ تو لگتا ہے کہ اسلام کی جمہوری اقدار، فیئر پلے جیسے ذکر ہوا، اور ایکویلٹی، یہ آپ نے اسلامی تعلیمات کی ایک کور کے طور پہ ان کو سمجھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اسلام کی جو شناخت ہے اور اسلام سے جو محبت ہے وہ اس سے بھی اگر تھوڑا سا آپ پہلے چلے جائیں تو آپ نے جس کالج میں جس جگہ پہ جو ہے لندن میں ایڈمیشن لیا اس میں بھی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ کے انٹرسٹ کا مذہب سے ریلیونٹ مذہبی پرسنالٹی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ انسانی اقدار کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے اگر ہم اسلام کی فلسفی کو دیکھیں، قائد اعظم کی جو تقاریر کا انعکاس اگر ہم ان کو کہیں تو جتنی انسانی اقدار ہیں، جب آپ نے کہا کہ ہم 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر ملک لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسری قومیں ہوں گی ان کو ہم ڈسکریمنیٹ کریں گے۔ وہاں پورے کا پورا آپ کے اگر جتنے وہ ہیں لیکچرز ہیں یا جتنے آپ کی تقاریر ہیں آپ ان کے مجموعہ دیکھیں تو انہوں نے مذہب کا حق، فیئر پلے جس طرح سے بات ہوئی وہ، اور ایون یہاں تک کہ آپ نے جو کابینہ جو پہلی بنائی یعنی آپ نے جو اس کو امپلیمنٹ کرنے لگے تو وہاں پہ دیکھیں تو ایک ہندو جو ہے ہمیں قانون دان کے طور پہ، ایک وزیر قانون کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو قائد اعظم جو ہے وہ، اور دوسرا ان کی اگر ہم بات دیکھیں تو وہ جب اسلام کا نام لے رہے تھے عابدی صاحب، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ نقطہ کہ وہ کوئی اس معاشرے میں پیسے ہوئے آدمی نہیں تھے۔ جی جی، آج میں صبح دیکھ رہا تھا کہ آج اگر اس ٹائم پہ آپ کی پراپرٹیز کو اگر ابھی بیچا جائے، سیل کیا جائے یا مارکیٹ میں پیش کیا جائے تو $1.6 بلین کی پراپرٹیز قائد اعظم اس وقت بھی رکھتے تھے۔ ہم ایک بریک لینا ہے، اس بات کو جاری رکھیں۔ بریک سے واپس آ کے اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔
गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब्दी साहब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच साहब वक्फे से कबल अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। जी फरमाइए। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कायदे आज़म जो है वो आपकी जो पर्सनैलिटी है यानी माली तौर पर एक मुस्तहकम इंडिया की पर्सनैलिटी थी। इसके बावजूद आप उनके नज़रियात की बुनियाद, जो आज का हमारा टॉपिक है, देखें हर जगह पे आपको इस्लाम नज़र आएगा। मसलन उन्होंने दो कौमी नज़रिए पर कौमियत का नज़रिया दिया, और आपने और आपकी जो टीम थी और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ, आपने मज़हब की बुनियाद पर कौम के तसव्वुर को, मैं कहता हूँ, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए वाज़े किया कि अगर हम उम्मत हैं, अगर हम कौम हैं, तो वो किन बुनियादों पर हैं। और हमारी ये शनाख्त जो है, क्योंकि हर एक नज़रिया सिर्फ अहम नहीं होता, उस शनाख्त के जो परतों हैं, उस शनाख्त के जो असरात हैं, उस शनाख्त की जो वजूहात हैं, उनको भी जिक्र किया। और आपने बताया कि जब हिंदुस्तान में किसी पहले मुसलमान ने, पहले इंसान ने इस्लाम को कबूल किया था, तो एक नई कौम मार्ज़े वजूद में आई थी। वो कौम अपनी इबादात में अलग थी, वो अपने खाने पीने में अलग थी, वो अपने कल्चर और तहजीब में अलग थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कायदे आज़म का जो नज़रिया कौम है, उसकी बुनियाद, कल्चर किस बुनियाद पर था? इस्लाम की बुनियाद पर था। तहजीब किस बुनियाद पर थी? इस्लाम की बुनियाद पर थी। और इससे भी अगर आप आगे बढ़ें तो कायदे आज़म ने जहाँ भी आइन का जिक्र किया, और जब भी सहाफ़ियों ने पूछा कि आपका आइन क्या होगा, आपका दस्तूर क्या होगा, आपका निज़ाम हुकूमत क्या होगा, आप इस नए बनने वाले मुल्क को चलाएंगे कैसे, तो कायदे आज़म कभी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं हुए कि हम बनाएंगे, हम जमहूरियत होगी तो उसमें हम अपना आइनी एक असम्बली बनेगी और उसमें हम फिर देखेंगे कि कौन से अक्सरियत क्या चाहती है। आपने सीधा, आपका जवाब था, हमें हमारा दस्तूर, हमारा कानून जो है वो कुरान है। और आज से 1350 साल पहले बार बार ये 1350 साल का वर्ड जो है बार बार फरमाया कि हो चुका है। जी, और ये भी बताते, जब भी ये जिक्र किया, ये कहा कि जैसे इस्लाम की तालीमात 1300 साल पहले काबिल अमल थी, इसी तरह आज भी यकीन है। प्रोफेसर साहब, आप फरमाइएगा कि अभी जो डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच के आखिरी जुमलों में भी ये बात थी कि कायदे-ए-आज़म जब भी बात करते थे तो ये तो वो ज़रूर कहते थे कि आइन और कानून साज असम्बली बनाएगी और मैं उसके बारे में राय नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि वो शरीयत, इस्लाम और कुरान की जो बुनियादी तालीमात हैं, और जिनको वो दूसरी जगह उन्होंने इंसानी अक़दार भी कहा, उस आस्पेक्ट्स को वो ज़रूर समझे हुए होगी। हाँ जी, बिल्कुल। कायदे आज़म के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना, तो उनके अंदर कायदाना सलाहियतें कूट कूट के भरी हुई थीं। और एक कायद के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने मकसद से अवेयर हो, फुली अवेयर हो, उसके पास नॉलेज हो, और फिर उसके पास करेज भी हो वो करने का। तो वो मुझे ये बिल्कुल लगता है कि उन्होंने इस्लाम का मुताला बहुत गहरे अंदाज में किया था। बिल्कुल वो जानते थे कि ये सब कुछ जो है ये एप्लीकेबल है। जो 1300 साल की हमेशा वो बात करते थे कि उससे पहले ये सब कुछ हो चुका है। जैसे आपने इरशाद किया था कि उन्होंने एक तकरीर के दौरान ये भी कहा था कि जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किए होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमहूरियत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मुझे शुबा होता है कि तुमने इस्लाम का मुताला नहीं किया। मतलब उनका यही था, क्लियर था कि उनका माइंड क्लियर है कि जमहूरियत होगी तो वो भी इस्लामी, उन्होंने मुताला किया होगा, बिल्कुल मुताला किया होगा। तो उनका एक यहाँ मेरे पास है उनकी तकरीर का एक हिस्सा, उसमें उन्होंने 1941 में अपनी तकरीर के दौरान जो कहा था ना, वो बहुत वाज़ेह था कि इताअत और वफा का असल मरकज़ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, जिसका अमली ज़रिया कुरान के अहकामात और उसूल हैं जो सियासत और माशरत में हमारी आज़ादी और पाबंदी की हदें मुकर्रर करते हैं। बिल्कुल ये इतनी अहम बात है कि आज़ादी और पाबंदी दोनों चीज़ें साथ साथ। पाकिस्तान वजूद में आ गया और उसके बाद अगर ये बात हमें क्लियर ना हो कि आज़ादी क्या है, कहाँ से शुरू होती है। आज़ादी से मुराद कायदे आज़म की ये थी कि हम ऐसी मुमलिकत के अंदर रहकर अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक उन्होंने जो करके दिखाया, वो हम बहुत आसानी से आज़ादी के साथ कर सकें। बिल्कुल। और जहाँ पाबंदी की बात आती है तो मेरे माइंड में ये बात बिल्कुल इस तरह से आती है कि पाबंदी से मुराद यकीनन उनकी ये होगी कि कुरान और हदीस किस चीज़ से हमें रोकता है, वो हदें क्या हैं, वो हमें जाननी है। और ये एक वाज़े उनके साथ जो मैं ये समझती हूँ कि जहन में हमेशा रहता था कि जो मुमलिकत हमने बनानी है उसमें ये दो हदें बहुत ज़रूरी हैं। आज़ादी भी हो लेकिन मादर पिदर आज़ाद ना हो, हमें ये पता हो, हमारे शऊर हो कि हमने कहाँ पे किस तरह अमल करना है। दूसरी चीज़ जैसे उन्होंने कहा कि
پابندی کس چیز پہ ہونی چاہیے. تو یقیناً قرآن و سنت کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا, جب ان کو پتہ ہوگا. اب قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے اہم بات ایک ملک کو چلانے کے لیے, جو معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے, وہ تو قرآن خود بتا رہا ہے, اور ایک چیز سے روک رہا ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے, اور وہ کھلی جنگ قرار دیتا ہے اس چیز کو. تو اس چیز کو ہم اب بالکل سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. یہ اگر ہم سمجھنے لگیں گے قائد اعظم نے جیسے ارشاد فرمایا اس کے عین تو ہم مطابق, ترقی کی طرف تو ترقی کی طرف بالکل ضرور گامزن ہوں گے. اور یقیناً ہمارے مسائل جو ہیں جی حل ہوں گے, بالکل. پروفیسر کاشف کمبو صاحب, مجھے قائد اعظم کی ایک تقریر میرے سامنے ہے جو 18 اگست 1947 عید کے موقع پر انہوں نے کی. یعنی یہ بھی ہماری جس کو کہتے ہیں اتفاق نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام تھا کہ شب قدر میں 27 کی شب کو پاکستان ملا, اور پھر 3 دن بعد عید آ گئی. تو 18 اگست وہ پہلی عید پہ جو آپ نے میسیج دیا, قوم کو مبارکباد دی, اور پھر ایک لفظ ہے قائد اعظم کا, ایک جملہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ عید خوشحالی کا نیا باب وا کرے گی, باب کھولے گی. اور آگے کا لفظ بہت اہم ہے, اور اسلامی ثقافت اور تصورات کے احیاء کی جانب پیش قدمی کا آغاز کرے گی. اب یہ وہی ہیں جو آپ نے کہا تھا نا کہ اقبال نے جو 1930 کا خطبہ دیا تو اس میں کہا کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے کہ جس میں ہم اسلامی اصولوں کی, اسلامی ثقافت کا تجربہ کر سکیں. قائد اعظم ایگزیکٹلی وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ عید ایک ایسی پیش قدمی کا آغاز ہوگا جس میں ہم اسلامی ثقافت اور تصورات کا احیاء کر سکیں گے, یعنی اس کو اس دنیا میں دوبارہ زندہ کر سکیں گے. سر بڑی انٹرسٹنگ کوٹ آپ نے کی, اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایسی خطہ برصغیر کے اندر, اس دور کے اندر, اگر ہم کوئی مجھے کہے کہ ایک بندہ ایسا ہمارے سامنے رکھیں جو ویژن میں کلیئر ہو, تو دیٹ واز جو قائد اعظم محمد علی جناح. بڑا کانفیڈنٹ اور ویژن کے ساتھ یہ تھے, اور میرا خیال ہے کہ جو ان کا ایک کانفیڈنس اور ویژن تھا وہ ان کی تحقیق کی بنا کے اوپر تھا. اور پھر وہ علامہ اقبال مجھے یاد آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیوں کند ہوا تیرا نشتر تحقیق, ہوتے کیوں نہیں تو سے ستاروں کے جگر چاک. کہ آپ جب ریسرچ کی طرف نہیں جائیں گے, ایویڈنس بیسڈ اس کو پیچھے سے نہیں دیکھیں گے, پھر آپ کو اسلام کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا. اسلام کا ویژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ہمیں احادیث میں نظر آئے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ, انہوں نے خط لکھا اپنے تمام گورنرز کو, اس میں انہوں نے پورے ان کے پرنسپلز, مالک اشتر والا خط تو وہ تو کمال کا کمال, ایک میں کہتا ہوں ہمارے اسلامی گورنرز کے لیے وہ ایک ماڈل ہو سکتا ہے. اور جب قائد اعظم محمد علی جناح جب بات کرتے ہیں اسلامک گورنمنٹ کی, تو بیسیکلی وہ ریفر انہی پریسیڈنٹس کو کر رہے ہوتے ہیں. جی, بلکہ تاریخ کی گواہی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے علامہ رشید ترابی کو کہا کہ یہ جو مالک اشتر والا عہد نامہ ہے کہ ہاؤ ٹو رول پیپل, یا کیسے گورنمنٹ چلانی ہے, تو اس کا انگلش ترجمہ کریں. پھر انہوں نے ترجمہ کیا اور وہ اویلیبل ہے علامہ رشید ترابی کا ترجمہ. انہوں نے اس کا مطلب ہے قائد اعظم بڑے کین تھے اسلامی اصولوں کے حوالے سے, ورنہ یہ ایسی ڈاکومنٹ, ایسے خط کا وہ ترجمہ کرنے کا نہ کہتے. ایگزیکٹلی سر. اس میں سر اگر ہم ایڈ کرتے چلیں تو المیہ یہ ہوا کہ ہمارا آج کا نوجوان یا ویسٹرن جو اسکالرز ہیں, انہوں نے جو اسلام کو اسٹڈی کیا, جو ویسٹرن لینزز تھے وہ کلیسا والے تھے, وہ انہوں نے تھیوکریسی دیکھی ہوئی تھی. انہوں نے اسلام کے جو ریئل پریکٹسز ہیں اس کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. اور علامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بار کونسل سے بھی خطاب کیا تو انہوں نے وہاں پہ بڑا کلیئرلی کہا کہ وی آر ناٹ ورکنگ فار اے تھیوکریٹک اسٹیٹ, وی آر ورکنگ فار این اسلامک اسٹیٹ دیٹ واز امپلیمنٹڈ بائی ہولی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم. اور اسی میں اگر میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں تو علامہ محمد اقبال اور ان کے بعد علامہ اسد, جنہیں شاید ہسٹوریکلی اتنا زیادہ کوٹ نہیں کیا جاتا, یہ ان کی کمپینین شپ جو ہے وہ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ رہی, اور جو اسلامک گورننس ماڈل تھا اس کے اوپر ان کو کام کرنے کے لیے ایک قائد اعظم نے ادارہ بھی بنایا, اور وہ علامہ اسد کو کہا اور انہوں نے اسے پھر ہیڈ کیا. جی. اور یہ قائد اعظم کی اسلامک گورنمنٹ اور اسلامک سسٹم سے متعلق جو وہ ریسرچ چاہتے تھے, اس کا اس بات سے بھی بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک ادارہ بنایا, اور پھر بر صغیر پاک و ہند نہیں بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے ایک عالمی شہرت یافتہ محقق کو اس کو ہیڈ کرنے کے لیے کہا. اور سر اگر آپ وہ جو لیٹر اس کو میں ریفر کیا پچھلی بات کے اندر,
کہ 1930 میں جو خط لکھا گیا علامہ محمد اقبال کی طرف سے قائد اعظم کو، انہوں نے کہا مسلمانوں کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ منیمم سبسسٹنس ہے، معیشت کا ان کا مسئلہ ہے، اور معیشت کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے اسلامک پرنسپلز کے ذریعے. آپ اسلامک جو آپ کا اکنامکس ہے اسے امپلیمنٹ کریں. جی 1936 اور 37 میں 13 خط ایکسچینج ہوئے سر، وہ چھپ بھی چکے ہیں، جس میں اقبال اور جی اور اسی کی معذرت آپ کی بات کٹ کی، اسی کی بیس کے اوپر جو آپ نے تقریر ریفر کی 1948 والی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو انیگوریشن ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو اسلامک ملک ہم بنا چکے ہیں اور یہاں کے جو تمام ادارے ہیں، یہاں کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ بھی اسلامک پرنسپلز کے اوپر بیس کرے. بالکل. اور یہ شاید انہی لیٹر سے ہی ان کی ایک وہ جو سوچ بنی. اور یہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ قائد اعظم کے تھاٹس کو سمجھنا ہو اور اقبال کے تھاٹس کو، تو جو 1936 اور 37 کے درمیان، یعنی آخری لیٹر اقبال کا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ نومبر 37 میں گیا، یعنی ان کی وفات سے 3-4 ماہ پہلے. تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اقبال کی تھاٹس اور جناح کی تھاٹس، قائد اعظم کی تھاٹس آپس میں ایکسچینج ہوا اور پھر ایک کنسنسس پہ پہنچے. اور جب یہ لیٹر چھپے 1943 میں، تو قائد اعظم نے اس کا پریفیس لکھا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچے کافی جد و جہد اور آبزرویشن کے بعد. یقیناً اب جیسے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ ایک بریک کی جانب ہم بڑھنے ہیں. بریک کے بعد اس گفتگو کو، اس ٹاپک کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ قائد اعظم کے بیانات کی روشنی میں اسلام کا تصور. اس موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر کوثر نور صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور پروفیسر کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی عابد صاحب. جی ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ سے وقفے کے بعد شروع کرنا چاہوں گا. ابھی جو بات وقفے سے قبل پروفیسر کاشف کمبو صاحب سے ہو رہی تھی کہ پہلا عید کا جو پروگرام تھا، پیغام تھا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہی تھا کہ اب ہمیں ایک منزل مل گئی ہے اور اب ہم اسلامی ثقافت اور تعلیمات کا احیاء یہاں پر کریں گے. جی عابدی صاحب دیکھیے، قائد اعظم کو جیسے ہی پاکستان بنا، چیلنجز کا ایک سیلاب تھا میں کہتا ہوں جو ملا، کہ مہاجرین دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور جس حالت میں وہ آ رہے تھے وہ آج بھی ناقابل بیان ہے کہ جس طرح لٹے پٹے اور مصائب اور آلام کا شکار. ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی، ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن تک نہیں تھی، ہمارے پاس دفاتر تک نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اور ایسے میں قائد اعظم کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ سوچ رہی ہے کہ ہم اسلام کا جو نظام ہے، ہم جو اسلامی تعلیمات ہیں، ہم وہ معاشرے میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں قائد اعظم یہ سوچ رہے تھے. عابدی صاحب، پاکستان کی پوری جو اگر ہم 40s سے سٹارٹ کریں اور 47 تک آئیں، یہ جو 7 سال کا پیریڈ ہے، اس کو بر صغیر کی تاریخ میں ریولوشنری پیریڈ کہا جاتا ہے کہ یہ انقلابات کا زمانہ ہے کہ آئے دن اتحاد تبدیل ہو رہے تھے، پارٹیاں تبدیل ہو رہی تھیں، نیا ایک طرح سے ایک نیا جو ملک بنتا ہوا نظر آ رہا تھا. کچھ اس کے مخالف ہو گئے تھے، کچھ اس کی حمایت میں ہو گئے تھے. تو قائد اعظم نے جو قوم تیار کی تھی، انہوں نے جو ایک ان کا جو میں کہتا ہوں نیشنل نعرہ بن گیا تھا، وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی اب یوں
وہ جو ایک نعرہ، وہ جو خون میں ایک گرمی پیدا کر دینے والا، وہ جو دشمن کے سامنے ڈٹ جانے والا، وہ جو جان سے جو ہے وہ گزر جانے کا جذبہ دینے والا، یہ جن لوگوں نے دیا تھا انہوں نے اسلام کے نظام کے لیے دیا تھا. یہ جو انہوں نے دیا تھا وہ اسلامی تہذیب کے احیاء کے لیے دیا تھا. یہ جو قربانیاں دی گئی تھی، یہ جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان بچیوں کی جو عصمت دریاں ہوئیں، یہ جو لاکھوں لوگ شہید ہوئے، یہ جو گھروں، تو یہ اس کو سمجھنا ہوگا کہ قائد اعظم جب اس ٹائم یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں، ہم اسلامی تعلیمات کا احیاء کر رہے ہیں، ہم یہ بورڈ بنا رہے ہیں، ہم علامہ اسد صاحب جیسے لوگوں کو لا رہے ہیں، ہم دیگر جو پاکستان میں جو آئین سازی ہے اس میں علماء کا رول، اس میں قرآن کا رول. اور اچھا ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ قائد اعظم نے آئین اور قرآن کا ہمیشہ ساتھ ساتھ ذکر کیا، اور پھر جب ریاست کا ذکر کرتے تھے تو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ذکر کرتے تھے. وہ بڑا اہم پیغام ہے، اس کا ہم انشاءاللہ اسپیشلی میں ہم ذکر کریں گے. جی یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیے، آپ نے صرف تھیوری نہیں کہ آئین تو ہمارا قرآن ہے، امپلیمنٹ کیسے ہوا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا. تو اس لیے اس ٹائم جو مہاجرین آ رہے تھے، جب وہ لاہور میں جب پاکستان میں پہنچتے تو وہ جو سجدہ کر رہے تھے، ادھر بھی وہی پنجاب تھا، ادھر بھی وہی دریا تھے، ادھر بھی وہی گھر تھے، ادھر بھی وہی فصلیں تھیں، ادھر بھی سب کچھ تھا. وہ کیوں زمین کو چوم رہے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس زمین پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا اب نظام نافذ ہونے جا رہا ہے. بہت پروفیسر کوثر نور صاحبہ، ابھی جو ہم نے قائد اعظم کی جس ریفرنس سے بات کر رہے تھے وہ 18 اگست کا عید کا پیغام تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں خطہ مل گیا ہے اور اب ہم یہاں اسلامی تعلیمات کا اور اسلامی ثقافت کا احیاء کریں گے. مجھے ابھی ایک اور پیغام میں پڑھ رہا تھا عید قرباں کا، یعنی ظاہر ہے عید الاضحیٰ کے بعد عید قرباں اکتوبر کا. اس میں قائد اعظم نے ڈائریکٹ ریفرنس دیا کہ یہ عید جو ہے حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد دلاتی ہے، اور قربانی جو ہے وہ انسانی معاشرے کی ایک بنیادی قدر ہے. انسان دوسروں کے لیے اپنی قربانی دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ جس قدر ہم پہ مصائب اور مشکلات، فسادات کی بنا پر اثاثے روک لیے گئے، خیال یہ تھا کہ 3 ماہ میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہی عید کے بعد عید الاضحیٰ پہ وہ 3 ماہ تقریباً ہو گئے تھے. تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے اسی قربانی کے اسپرٹ جو حضرت ابراہیم کی ہے اس کو ہم نے زندہ کرنا ہے، اسی قربانی کو، اسی طرح کی قربانی کے جذبے کو قائم رکھنا ہے. تو یہ الفاظ تھے کہ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا اور ترقی کرے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ، یہ تو ان کا ایک عزم تھا اور یقین تھا اللہ پہ. یہ اللہ پہ کامل یقین ہی کی بات ہے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان جتنے بھی مصائب سے گزر کر ہم نے حاصل کیا ہے، اس کے بعد ہمیں قربانیاں تو دینی پڑیں گی، وہ سلسلہ تو جاری رہے گا، اور ان قربانیوں کے ساتھ پھر ہم جو مل کے رہیں گے تو اثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ ہی چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پاکستان کی کوئی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو ختم کر سکے. تو یہ تو خیر پاکستان بننے کی بات ہے نا. اس سے پہلے کے بھی ایک انہوں نے 1943 کی بات ہے کہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس تھا، اس میں قائد اعظم نے بہت ہی اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا کہ اور کہا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی کا محفوظ کر دی گئی ہے. وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے جس میں ترقی، اتحاد اور نجات کا راز مضمر ہے. یہ تو ان کے ویژن کی بات ہم کر رہے ہیں نا. تو اس کے بعد جب وہ قرآن کا مطالعہ وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سارا اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اور ان کی قربانی کو سامنے رکھ کے ایک آئیڈیل سچویشن پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح سے اسی راہ پہ چلنا ہے اور قربانیاں دینی پڑیں گی ہمیں اور اثار کرنا پڑے گا. تو الحمدللہ کہ آج بھی پاکستان کے اندر جتنا بھی ہم سمجھیں کہ وہ معیار نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ اثار اور قربانی کا جذبہ آج بھی زندہ ہے. یعنی آپ بہت جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسے مسائل آتے ہیں، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی اور پرابلم ایسے آ گئے تو پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. یہ تو ریکارڈڈ بات ہے کہ جتنی فلنتھراپی پاکستان میں ہوتی ہے اور جتنے جو ہے وہ اثار پاکستان میں ہوتا ہے سخاوت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، وہ پاکستان دنیا کے اولین ممالک میں ہے. یہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی قربانیوں کا سلسلہ ہے جو ہمارے رگ و پے میں موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ
قربانی دینا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں لگتا. پوری منحاس القوم میں بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ بھی اختلافات ہوں گے مختلف جگہوں پہ, لیکن کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. بے شک. پروفیسر کاشف کمبو صاحب, مجھے یہ اب 2 عیدوں کی تو ہم نے بات کی, تیسری عید عید میلاد النبی کے موقع پر 25 جنوری 1948 کو آپ نے خطاب کیا اور ایک جملہ کہا کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت پر استوار نہیں کی جائے گی. قائد اعظم نے فرمایا آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 1300 برس پیشتر تھا. اچھا, یہ بات کر کے پھر آپ نے آگے اپنی اس تقریر میں کہا کہ اسلام کا مطلب, شریعت کا مطلب ایکویلٹی ہے, مساوات ہے. تمام جو بھی شہری ہیں وہ فرسٹ کلاس شہری ہیں اسلامی مملکت میں, اور سب کو انصاف ملے گا, سوشل جسٹس ہوگا, ایکویلٹی ہوگی, اور پھر ٹالرنس کی بھی بات کی قائد اعظم. بالکل. پروفیسر صاحب, آپ کے جو سوال کا جواب ہے ہم بریک پہ ابھی چونکہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم ان ڈیٹیل چونکہ بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز دوبارہ کیا جائے گا. ملتا ہے ایک شارٹ بریک کے بعد. آج کا ہمارا موضوع اس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عابدی صاحب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. پروفیسر کاشف کمبو صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ قائد اعظم نے یہ 25 جنوری 1948 عید میلاد النبی کے اپنے تقریر میں بار ایسوسیشن سے تھی, غالباً کراچی بار ایسوسیشن سے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کا نظام شریعت پر استوار نہیں ہوگا تو میں اسے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام شریعت پر استوار ہوگا. بالکل ایسے. لیکن اس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ اس سے غیر مسلموں کو اور ملک کے ایسے شہری کے جو مسلمان نہیں ہیں ان کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسلام کا نظام ایگزیکٹلی الفاظ یہ ہیں عین جمہوریت پر مبنی ہے اور وہ سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. جی جی. ایک چیز تو جس طرح ہم نے بات کی کہ جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح تھے یہ ویژن میں بہت کلیئر تھے. ان کا کانفیڈنس اسی ویژن کی وجہ سے تھا چونکہ ان کی تحقیق تھی اور انہوں نے جو اسلامک گورننس کا ماڈل ہے اس کو اسٹڈی کیا ہوا تھا, اس کی امپلیمنٹیشنز کو اسٹڈی کیا ہوا تھا. اور جو ٹاورنگ پرسنالٹیز تھیں انٹلیکچوئلس کی اس دور کے اندر, علامہ اسد اور علامہ محمد اقبال ان کے کمپینینز تھے, تو وہاں سے انہوں نے بہت سی چیزیں ان سے ڈرائیو کی. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت میں ایک ایوولوشن ہے اور اس ایوولوشن کو ہم سرچ کر سکتے ہیں علامہ محمد اقبال کے ساتھ جب ان کی انٹریکشنز ہوتی ہیں, جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. قائد اعظم کا ایک کوٹ بڑا جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے اسلام آباد کے اندر بھی بہت سی جگہوں پہ آپ کو, فیتھ یونٹی اینڈ ڈسپلن. کئی جگہ پہ اس کو یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن لکھا جاتا ہے, وہ غلط ہے. مشرف صاحب کے دور میں اسے بہت سی جگہوں پہ ٹھیک بھی کیا گیا. یہ فیتھ یونٹی اور ڈسپلن ہے. اس کی ایک لیکسی ہے, علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے, یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں. کہ وہ جب اس کو شروع کرتے ہیں وہ یقین محکم فیتھ سے شروع کرتے ہیں, اور اسی فیتھ جو فیتھ ہے وہ چونکہ انہوں نے بارہا جیسے پروفیسر صاحبہ نے بھی اپنی بات میں ذکر کیا کہ وہ فیتھ جو ہے وہ قرآن کا فیتھ ہے. وہ فیتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کی صورت میں ایک ڈیوائن ریولوشن کی صورت میں جو آیا وہ اسی فیتھ کو بارہا, وہ کہتے ہیں کہ جب فیتھ آئے گا تو آپ کی سوسائٹی کے اندر یونٹی آئے گی اور اس یونٹی کے ساتھ فردر آپ معاشرے کے اندر ایک ڈسپلن. بیسیکلی تو یہ ہے کہ 3 اصول جو ہیں ان تینوں پہ عمل کرنا ہے. ہاں جی, وہ بعض اوقات ہم اس ڈیبیٹ میں پڑ جاتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں,
کچھ اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ قائد اعظم نے دونوں ترتیبوں سے ان کی تقاریر میں یہ ہے، لیکن بہرحال اگر فیتھ پہلے ہے، یونٹی، تو اس پہ عمل تو کرنا ہے نا، یقیناً۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک قائد اعظم کا اسی عید میلاد النبی کے پیغام کا ایک مختصر سا میں یہ کوٹ کرنا چاہوں گا، اور پھر آپ تینوں مہمانوں سے رائے انشاءاللہ لیں گے، کچھ وقفے سے قبل، کچھ وقفے کے بعد۔ اسلام نہ صرف رسم و رواج، روایات اور روحانی نظریات کا مجموعہ، بلکہ اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے، جو اس کی حیات اور اس کے رویے، بلکہ اس کی سیاست و اقتصادیات وغیرہ پر محیط ہے۔ یہ وقار، دیانت، انصاف اور سب کے لیے عدل کے اعلیٰ ترین اصولوں پر مبنی ہے۔ ایک خدا اور خدا کی توحید اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اسلام میں ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مساوات، آزادی اور یگانگت اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ میرا خیال ہے اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ 4-5 جملوں میں اسلام کو بیان کرنا ہے، تو یہ 25 جنوری 1948 کا جو خطاب ہے، اس کا یہ اقتباس ہم بہت اطمینان کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ بہت عابدی صاحب خوبصورت آپ نے جو ہے وہ فرمان جو ہے قائد کا پیغام کی صورت میں جو تھا اس کو بیان کیا۔ واقعاً اسلام کا اتنا مختصر اور اتنا جامع تعارف کہ اس میں آپ دیکھیے بلیو سسٹم پورا آ گیا کہ خدا پر ایمان۔ تو یہ اگر ہم کہیں کہ جو پاکستان کی پوری موومنٹ تھی اس میں جو چلی، تو ایک جذبہ جس کے اوپر یہ جو تحریک ہے جس کی بنیاد پر چلی، وہ جذبہ ایمانی ہی تھا۔ اور پھر دوسرا، ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں کوئی فرق نہیں، یعنی آدم کی اولاد میں، اور یہ رسول کا خطبہ تھا۔ جی ایسے ہی کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت۔ اچھا یہ آپ سب آدم کی اولاد ہیں، رسول اللہ نے۔ اچھا یہ 2-3 بار اس بات کا ذکر ہوا کہ اصل میں جب ہم اسلامی نظام، اسلامی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جی پھر نان مسلمز کا کیا ہوگا؟ تو یہ عجیب بات ہے کہ اگر ہم کہیں امریکی قانون، تو اس میں مسلمان، نان مسلم، کرسچنز، نان کرسچنز کا کوئی کویسچن نہیں آتا۔ جب ہم کسی اور قانون یا کسی اور آئین کا کہتے ہیں تو وہاں ہاں یہ سوال کریں کہ یہ جو اسلام کے قانون کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں نان مسلمز کے رائٹس کیا ہوں گے؟ تو پھر ہم بتاتے ہیں آپ بھی اپنے رائٹس لے کے آ جائیں جو آپ کا کانسیپٹ ہے، اور جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے اسلام نے جو دیا ہے رائٹس کا، ہم بھی لے کے جاتے ہیں۔ اگر اس میں ایکویلٹی نہ ہو، اگر اس میں ایکول اپرچونٹیز نہ ہوں، اگر اس میں ایکول رسپانسبلٹیز بھی ایون نہ ہوں، تو پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیے وہ بے شمار اگزامپلز ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو نجران کا ایگریمنٹ ہے اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسیحوں کو جو رائٹس اور حقوق دیے، تو قائد اعظم جب بات کرتے ہیں انسانی برابری کی بات کرتے ہیں، جو ہیومن ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ قرآن کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے جو وہ سرمنز ہیں ان کی، اور آپ کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں ایکویلٹی کی بات ہے، یہاں پہ سارے آپ کو جو مذہبی رائٹس ہیں، آپ کو کسی کو چرچ جانا چاہے، آپ کی تقریر بھی ہے، کوئی چرچ جانا چاہے ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گردوارے جانا چاہے ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسجد جانا چاہے ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اصل میں جو اسٹیٹ اور ریاست جو ہے، جو جس کا قائد اعظم کانسیپٹ دیتے ہیں، وہ ایک آزاد ریاست ہے۔ بالکل۔ پروفیسر کوثر نور صاحبہ، یہ اس جو میں نے اقتباس پیش کیا اس کا آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ مساوات، آزادی اور یگانگت اسلام کے بنیادی اصول، جی، اور اس سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایکچولی یہ سسٹم نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا وہ ہم سب اسی پہ بات کر رہے ہیں، اور بڑا کلیئر تھا۔ اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں وہ ان کو بھی بہت کلیئر تھے۔ یہاں میں جیسے انہوں نے یہ بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب، اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلموں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، یا اسلامی یہ کویشچن اٹھتا ہے کہ اگر یہاں اسلام نافذ ہو جائے گا تو باقی اقلیتیں کیا کریں گی؟ یہ وہی والی بات ہے کہ اقلیتوں کو اگر مسلمان خود جو یہاں موجود ہیں وہ قرآن اور سنت کا علم جانتے ہوں گے تو وہ اس کا جواب دے سکیں گے۔ دوسری بات یہ کہ میں تو یہ چاہوں گی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اسلام کا اتنا مطالعہ ضرور کر لیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان کے کیا حدود ہیں، ان کے کیا قیود ہیں، ان کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمارے بڑی بنیادی بات کی، ہمارے ایک دوست ہیں جو ہندو لیڈر ہیں، پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اسلامیات میں ایم اے کیا ہوا ہے۔ اب وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ کیونکہ اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں تو
इतने हुकूक दिए हुए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। तो आपकी बात की एक अमली सूरत हमारे एक दोस्त की सूरत में मौजूद है। जी जी बिल्कुल, मैं यही चाहूँगी, बल्कि मैं अहले इक़्तिदार को भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो तालीम पे दें, और तालीम कौन सी? कुरान की और सुन्नत की। और ख़ुद भी मैं कहती हूँ कि हम जिस जगह पे भी मौजूद हैं, हमें ये ज़ाहिर बात है कि इल्म में इजाफ़ा होते रहना चाहिए। जितना हम डीपली इसको स्टडी करेंगे अल्लाह के कलाम को, तो ये तो एक बना बनाया दस्तूर हमारे पास मौजूद है, और इसके बाद तो कोई भी हमारे मसला है वो इसके अंदर हल उसका मौजूद है। हमारी अक़लियतें हों, हमारे और मसाइल हों, हमारे माशी मसाइल हों, हमारे घरेलू मसाइल हों, इन सब का हल वहाँ पे मौजूद है। बेशक बेशक। तो ये इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारा मुताला जो है कुरान का बहुत सही ज़रूरी बात। कायदे आज़म ने जब ये कहा कि ये लोग, बल्कि एक और लफ्ज़ कायदे आज़म ने यूज़ किया, एक तो प्रोपेगेंडे का, एक कहा कि वो लोग गुमराह हैं जो ये उनकी तकरीर में ये अल्फाज हैं कि वो लोग गुमराह हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो शरीयत पर उस्तवार नहीं होगा। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि जो मसावात है, आज़ादी है और यगानगत है, ये इस्लाम के बुनियादी असूलों में से। सर, आप अगर इस्लाम के मॉडल को स्टडी करें तो इस्लाम ने जो इनिशली सबसे शुरू के अंदर जो हमें नज़र आती हैं चीज़ें, उसमें मसावात को कायम किया गया माशरे के अंदर, और इंसान को और इंसानियत को कदर दी गई, रिस्पेक्ट दी गई। और इसी फ़लसफ़ा को लेके इवन कि जब हम गैर मुस्लिम्स की बात करते हैं तो जो इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना थी उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन दी गई वो नॉन मुस्लिम्स को दी गई, ताकि उनको एक रोल मॉडल देना था रहती दुनिया के लिए। और इन्हीं चीज़ों को अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब इन्होंने विजुलाइज़ किया और स्टडी किया, और उसी की रेप्लिकेशन उन्होंने करनी चाहिए 1947 में आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान के। और दे वर वेरी क्लियर इन देयर विजन कि जब पाकिस्तान को हम इसका जो आइन बनेगा, बल्कि 40s के बाद जो नारा लगना शुरू हुआ, पाकिस्तान का मतलब क्या जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने आज का मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आब्दी साहब, आखिरी सेगमेंट है, टाइम शॉर्ट है, अब अपने तीनों मेहमानों से फाइनल जी आखिरी राय लेते हैं। जी डॉक्टर नदीम बलोच साहब, कायद आज़म के हवाले से जो हमने गुफ्तगू की, उनके इक़्तिबासात, उनकी बयानात के पेश किए, तो कायद आज़म कहते हैं इस्लाम का मतलब खुदा पर ईमान, इस्लाम का मतलब एक आदमी को दूसरे आदमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, इस्लाम का मतलब मुसावात, इस्लाम का मतलब आज़ादी, इस्लाम का मतलब यगानगत। देखिए, बहुत खूबसूरत आपने जो है वो आज का जो गुफ्तगू थी हमारी, उसका लुब्बे लुबाब निकाला। कायद आज़म की जो तालीमात हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। इस्लाम और इस्लाम की तालीमात, मेरी गुजारिश ये होगी कि कायद आज़म क्योंकि सिर्फ अक़वाल नहीं देखे गए बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी भी हमारे सामने एक नमूना अमल के तौर पर है, तो हमें चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मसावात होगी, हमें भी अपने माशरे में कोशिश करनी चाहिए कि हम उस मसावात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा कि तमाम जो अक़लियतें हैं और तमाम जो गैर मुस्लिम्स हैं, जो मुसलमान नहीं है, जो सिटीज़न्स, उनको भी इक्वल राइट्स होंगे,
تو پھر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ یہ قائد اعظم کے پاکستان کے میں ہونے والا کوئی بھی ایک واقعہ کہ جس میں بین الاقوامی میڈیا اور پاکستان دشمن قوتیں پاکستان کا منفی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں, اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا قصور ہے. ہمیں گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ 1400 سال پہلے جو آقائے نامدار تعلیمات دیکھے گئے تھے, اور وہ تعلیمات کے جن کو نافذ کرنے کے لیے ہمارے لاکھوں بزرگوں نے اپنے جانوں کی قربانی دی, اور جس کے لیے ہم نے لانگ سٹرگل کی کہ ہم ایک کنٹری حاصل کریں گے, ایک ملک حاصل کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک جو اپنا قدم اٹھائیں, بالخصوص ینگ جو لوگ ہیں جذبات میں نہ آئیں. قائد اعظم, ہر بات قائد اعظم کی ریشنل ہے, ہر بات ریشنل ہے, عقل کے پیمانوں پہ ہے, لہٰذا ہمارا مذہب اسلام بھی عقل کے پیمانوں پہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی واقعہ, کوئی اگر بالفرض کوئی اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے, تو ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر میری اپنی پرسنالٹی پہ کیا اثر ہوگا, میرے معاشرے پہ کیا اثر ہوگا, میرے ملک پہ کیا اثر ہوگا. اور دوسری بات کہ قائد اعظم کی تمام جو تعلیمات ہیں وہ انڈر دا امبریلا آف اسلام ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے مسلمان بنیں کہ جو خود سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں, اپنی فیملی کو ڈیولپ کریں, اپنی گلی محلہ یا اپنا جو علاقہ ہے اس میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں, اور ہر ایک جس حیثیت میں جس پوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پازیٹیو رول پلے کریں, تاکہ ہمارا پاکستان 80 سال ابھی ہونے کو ہیں تقریباً جو ہے پاکستان بنے ہوئے, 75 ایئرس تو گزر چکے, تو ہمیں چاہیے کہ ایسا پاکستان ہم یہاں بنانے کی کوشش کریں کہ جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا. بالکل یقیناً. جی پروفیسر کوثر نور افشین جی صاحب, بالکل, اب اختتام پہ ہم پہنچ گئے ہیں, تو یہاں سے ہمیں کچھ پوائنٹس ایسے ضرور لے کے اٹھنا چاہیے جو واقعی عمل میں آ جائیں ہمارے. اور اتنے خوبصورت جو ارشادات ہیں قائد اعظم کے, وہ ظاہر بات ہے کہ وہ انہوں نے کہاں سے حاصل کی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہوں نے نتیجہ نکالا. اور آج کل ایک بہت پازیٹیو چیز جو مجھے گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے کہ یہ رحمت للعالمین جو اتھارٹی بنا رہے ہیں, وہ اگر اس کو پازیٹیولی یوز کیا گیا تو وہ ساری جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ اس ادارے پر آ جائے گی, اور اس کے اندر جو موجود لوگ ہوں گے وہ اس کو لے کر قائد اعظم کے ویژن کو لے کر آگے چلنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. لیکن بہت ذمہ داری کی بات ہے, کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کروانے کا ایک اور ہمیں موقع مل رہا ہے. تو جیسے انہوں نے بات کی پروفیسر صاحب نے کہ ہمیں اپنے عمل میں تبدیلی لانی ہے, ہم نے باتیں بہت کرتے ہیں, ہم منحاص القوم بھی, اور ہم اسٹڈی بھی کرتے ہیں, لیکن عمل کی جب بات آتی ہے تو یہ تو قائد اعظم نے خود ایک جگہ فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ایک تجربہ گاہ کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے کہ اسلام کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا جائے. تو اسلام کی امپلیمنٹیشن ہمیں یہاں ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے, تاکہ باقی اقوام جو ہیں اس کو دیکھ کر ایک ان کے لیے بھی ایک راہ متعین ہو. جی, اور قائد اعظم نے تو کہا بھی کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ بنائیں گے, بالکل, اور خاص طور پر اکنامک سسٹم کے حوالے سے, ایکویلٹی کے حوالے سے, کہ دنیا ہمیں دیکھے گی. جی پروفیسر کاشف کمبو صاحب, وہی بات کہ قائد اعظم کی ویژن تھا کہ مساوات پر مبنی, آزادی پر مبنی, یگانگت پر مبنی, بہترین اکنامک سسٹم پر مبنی ایک ایسا معاشرہ جس میں سوشل جسٹس ہو, ایکویلٹی ہو, قائم کریں کہ دنیا اسے دیکھے. سر بالکل, قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک ویژن تھا وہ ایک ایسے پاکستان کا ویژن تھا جو دنیا کو لیڈ کرتا ہوا نظر آئے, اور اس کا ہمیں بارہا ان کی اسٹیٹمنٹس کے اندر نظر بھی آتا ہے. اور خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح بہت کانشیس تھے. 1947 کے بعد مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک وفد ان کے پاس گیا کہ اب ہم کیا کریں, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اپنی تعلیم کے اوپر دھیان دیں. اور جب آپ کی, اب دیکھیں وہ پوری ایک قوم کو لیڈ کرنے کے لیے ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ نوجوانوں کی پرائم ریسپانسبلٹی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح کی لائف کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے بڑی ڈسپلنڈ لائف گزاری انہوں نے, اور جتنی بھی ان کی لائف سٹرگل ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے. چاہے جائے کہ وہ کوئی بھی 1935 کا کانسٹیٹیوشن تھا, کبھی زندگی میں وائلیشن نہیں کی, اور اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے جو پولیٹیکل رائٹس تھے, سوشل رائٹس تھے, ان کو انہوں نے اچیو کیا. اور پاکستان کا 73 کا کانسٹیٹیوشن یہ تو بڑا ایک ماڈل کانسٹیٹیوشن ہے ہماری اس بہت صحیح آپ نے بات کی کہ قائد اعظم نے جو کہا تھا کہ ہمارا دستور ایکویلٹی پر مبنی ہوگا لیکن شریعت پر استوار ہوگا, تو کوئی شک نہیں کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ قائد اعظم کی جو سوچ ہے اس کا آئینہ دار ہے. ہمیں نہ صرف اس آئین کو قائم رکھنا چاہیے بلکہ بڑی راسخ طریقے سے اس
की स्पिरिट पर अमल करना चाहिए। मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, बड़े मौजू पर रह के गुफ्तगू। बिल्कुल जी, आप मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल नाज़रीन दोबारा आपसे मुलाकात होगी कायद आज़म से मुतालिक एक और अहम मौजू के साथ, जिसके ज़रिए हम अपनी और अपनी नौजवान नस्ल की और अपने कौम के हर फ़र्द की बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।